आप लोग सुन रहे हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की आवाज़ रिफा के अपनी एफएम स्टेशन 102.2 रिफा एफएम पर बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का कि आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग हमारी इस ट्रांसमिशन में जो है वो शामिल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है इसमें भी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई बात जो आप पूछना चाहते हैं, ज़रूर आप लोग हमें SMS कर सकते हैं और हमें SMS करने का नंबर आप लोग जानते हैं 0331 57 47 424। और अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का जो है वो टाइम हो चुका है। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है हम और हमारे नफ्सियाती मसाइल और हमारे पास हमारे जो स्पेशल गेस्ट होते हैं हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर साहब। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं और इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हम वेलकम करेंगे आज के हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और आज का जो हमारा ये सेगमेंट है, आज के हमारा ये जो प्रोग्राम है ये स्पेशली लेडीज़ के नाम है और डॉक्टर साहब के पास जो है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जितनी भी ख़वातीन हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान या जो वो सारा प्रोसेस होता है उस दौरान जिन कंडीशन से गुजरती हैं, जो उनके ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा गुजरता है, उस हवाले से आज डॉक्टर साहब जो है वो हमें गाइड करेंगे। आप लोग भी ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या साइंटिफिक डेटा है आपके पास, जो इतने लोग आते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, क्या लोगों की साइकी होती है, क्या लोगों को पता होता है कि क्या करना है या बस अफरा तफरी का आलम होता है? फैज़ान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो ये प्रोग्राम है जिसमें हम काफ़ी सारी मालूमात शेयर करेंगे, ये उन तमाम लेडीज़ के नाम है जो एक अल्लाह ताला ने एक जो प्रोसेस बनाया हुआ है, जिस प्रोसेस के ज़रिए वो माँ के दर्जे पर फ़ायज़ होती हैं। और उनकी ये जो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने उनको एक ऐसी ख़ुसूसियत से नवाजा है, एक ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि ज़ाहिर है ये उन्हीं को क्रेडिट जाता है। और इसी वजह से जो अल्लाह ताला की बारगाह से और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से उनको जितना मकाम मिला है कि कलाम मुक़द्दस में, कुरान मजीद में ये जो प्रेगनेंसी का जो हमल का जो होता है, प्रोसेस होता है, बाकायदा उसका ज़िक्र है। और इसलिए माँ के दराजात को बहुत बुलंद किया गया है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो बड़ी मशहूर हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा गया। सो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और इस क्रेडिट को हासिल करने के लिए बहरहाल लेडीज़ जो हैं वो जब शादी के बाद बाकायदा माँ बनने के ये जो दर्जात होते हैं उन दर्जात को अबूर करती हैं। तो इस दौरान जिस्मानी तौर पर तो ज़ाहिर है कुछ जो भी डिस्कम्फर्ट होती है, कुछ मसाइल होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं। उनके अलावा हम इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है कि इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी काफ़ी सारी लेडीज़ गुजरती हैं और इनकी नोयत या इनकी जो शिद्दत होती है बाज़ वक़्त बिल्कुल मामूली होती है, लेकिन बाज़ वक़्त ये बहुत ही शदीद भी हो सकती है। और अगर ये ज़्यादा शदीद हो जाए तो काफ़ी उसमें परेशानी उन ख़वातीन के लिए भी, और अगर वो डिलीवरी के बाद अगर बेबी है तो बेबी के लिए भी, और इनफैक्ट दोनों फैमिलीज़ के लिए, तमाम सारी फैमिली के लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। आपने जो सवाल पूछा था डेटा क्या है, तो जो डेटा अभी तक इंटरनेशनल इस पर जितनी भी रिसर्च हुई है कि किस तरह के साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं, उनकी नोयत क्या होती है और कितनी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कि 50 to 85% लेडीज़, यानी 100 में से 85% तक ख़वातीन जो माँ बनती हैं जब बेबी डिलीवर होता है, तो उनमें कोई न कोई कम शिद्दत की या दरमियानी या ज़रा ज़्यादा शदीद एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल एक इमोशनल कैफियत या दर्द या एक अज़ियत जिसको कहना चाहिए उसमें से गुज़रती हैं। तो इनमें से फिर उन्होंने फर्दर रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि ये 3 तरह की कैफियत हो सकती हैं जो साइकोलॉजिकली या इमोशनली लेडीज़ को अफेक्ट करती हैं। उनके नाम मैं बता देता हूँ। वैसे इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है हमारा जो साइकेट्री का या क्लिनिकल साइकोलॉजी का
یا میڈیکل سائنسز میں جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مینٹل اینڈ بیہیویئرل ڈس آرڈرز ڈیو ٹو پوپیریم. دوسرا اس کا نام ہے پوسٹ پارٹم سائیکولوجیکل ایشوز. تو یہ تو اس کی امبریلا ٹرم ہے, ایک جنرل ٹرم ہے. اس کے نیچے پھر 3 کیفیات آتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں میٹرنٹی بلوز. میٹرنٹی بلو کا جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے ذرا معمولی درجے کی ہوتی ہے اور کیفیت ہوتی ہے جس میں خواتین کا جو ذہن ہوتا ہے, جو ان کے اعصاب ہوتے ہیں, ان کی جو جذبات کی جو کیفیت ہوتی ہے, کہتے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور یہ بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیلیوری جب ہوتی ہے, بچے کی پیدائش ہوتی ہے, تو بچے کی پیدائش کے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4-5ویں دن پر یہ کیفیت بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہے. 100% لیڈیز میں نے جیسے پہلے عرض کیا نہیں ہوتی ہے, تقریباً 85% تک لیڈیز میں یہ کیفیت ہو سکتی ہے. کچھ اسٹڈیز وہ کہتے ہیں کہ 50-85%. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, ایک بڑی ساری فیملی کے لیے بھی, اس خاتون کے لیے بھی ایک بڑی آپ سمجھیں کہ ایک خیر کا, ایک برکت کا, ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, لیکن بار بار رونا آ جاتا ہے. مزاج میں ایک چڑچڑا پن, غصہ, اریٹیبلٹی, اس جیسی کیفیت ہوتی ہے. بعض وہ نیند نہیں آتی ہے. اسی طرح ایک عجیب بے چینی سی جیسے کیفیت میں آ جاتی ہے نا وہ. اچھا, خوش نہیں ہوں گی, موڈ ایسے ہو جائے گا, تھوڑا سا کبھی لو ہو جائے گا, کبھی اوپر چلا جائے گا. تو اتار چڑھاؤ جس کی وجہ سے وہ خاتون جو بیچاری جسمانی طور پر بھی ظاہر اس وقت ذرا کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے, اور ساتھ ذہنی طور پر بھی نا ان علامات کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے. اچھا, جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ظاہر رشتہ دار, وہ ان کو چونکہ سمجھ نہیں آتی, تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو خوشی کا موقع ہے, تو یہ اس کو رونا کیوں آ جاتا ہے, رو کیوں رہی ہے. اور بہرحال اس کے بارے میں جو اچھی خبر ہے میٹرنٹی بلوز کے حوالے سے, یہ تقریباً آپ اصل میں کہ ودن 10 days 2 weeks اس کی شدت کم ہو جاتی ہے, اور یہ آٹومیٹیکلی بغیر کسی زیادہ یعنی علاج معالجے کے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. سو اس دوران ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ کرنا کیا چاہیے, فیملی ممبرس کو کیا کرنا چاہیے, ان لیڈیز کو, ہسبینڈ کو, ٹھیک ہے نا, ان کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, اور جو باقی فیملی ممبرس ہیں ان کی بہت امپورٹنٹ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک مشکل ٹائم سے گزر رہا ہے, تو جو اس کے ساتھ باقی لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں, وہ ہسبینڈ سپورٹ کریں, باقی فیملی ممبرس جو ہیں وہ سپورٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کویسچن میرے مائنڈ میں آ رہا تھا, حالانکہ یہ بات نو ڈاؤٹ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ ہے, کوئی خاتون ہے, ان کے ساتھ یہ ساری پرابلمس ہیں, میڈیکیشن نہیں استعمال کرنی چاہیے, لیکن لوگوں کو نہیں پتہ کہ میڈیکیشن نہیں استعمال کرنی چاہیے, اس کا بیبی کے اوپر الٹا غلط افیکٹ پڑے گا. تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کس طریقے سے کاؤنسلنگ کی جائے, جو فیملی ممبرس ہیں کیسے اپنا رول پلے کریں. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہر انسان چاہے جس بھی کیفیت میں ہونا, اور خاص کر یہ جو میٹرنٹی بلوز کی ہم نے کیفیت کی ہے, جو ایک ایموشنل سائیکولوجیکل ایک پین, میں سمجھتا ہوں کہ ایموشنل پین سے گزری ہوتی ہے خاتون اس وقت, اس میں کہتے ہیں کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی, ان کی ہر طرح سے, یعنی سوشل سپورٹ بھی ان کو ملے, ایموشنل سپورٹ بھی ملے, سائیکولوجیکل سپورٹ بھی ملے, حوصلہ افزائی بھی ہو, اور یہ کہ لوگ اویلیبل رہیں, یعنی ان کی کو نا لک آفٹر کرنے کے لیے, ان کی خدمت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اس وقت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے, تو وہ بڑا اچھا ان کو لگتا ہے. اور خاص کر میں اس کا میں آگے بھی چل کے ذکر کروں گا کہ اس میں بہت زیادہ جو ہم نے سمجھتا ہے, ہم سمجھتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے, وہ اگر وہ خاتون جو اس کیفیت میں, ان کی اپنی والدہ اور اپنی بہنیں اگر قریب ہوں, تو کہتے ہیں کہ وہ ذرا زیادہ سپورٹ ان کو ملتی ہے, کیونکہ وہ ہر چیز ذرا شیئر کر سکتی ہیں, وہ ایک دوسرے کو سمجھتی ہیں زیادہ, ان کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے. تو بس اس میں جو احتیاط ہے وہ یہ کہ ایسی خاتون جب ایسی کیفیت میں اس کی سختی نرمی نہ کریں, کوئی خام خواہ تانا نہ دیں, کوئی کمنٹ نہ پاس کریں ایسے جس سے مزید ان کی دل آزاری ہو, کیونکہ وہ تو فائٹ کر رہی ہے آلریڈی. ہاں, شی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی لائک دس, سو شی از آلریڈی ٹرائنگ ہارڈ, اسٹرگلنگ. تو ایسی کیفیت میں آپ کوشش کریں کہ وہ حوصلہ افزائی کریں, بلکہ یہ بتا دیں کہ جی ہم نے, جیسے ابھی ہم اس پروگرام کے تھرو بھی بتا دیں کہ جی ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں کہ ایسی جو یہ کیفیت ہوتی ہے, اس کے دوران تھوڑا بہت انسان میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے, اداسی ہو سکتی ہے, گھبراہٹ ہو سکتی ہے, غصہ آ سکتا ہے, اٹس اوکے, یہ انشاءاللہ چند دنوں میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا.
اب آپ اسی بات کو اگر اجازت دیں میں آگے بڑھا دیتا ہوں. بالکل. اس میں کہتے ہیں کہ مینٹینٹی بلوز تو تقریباً 2 ہفتے تک یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد زیادہ تر لیڈیز آہستہ آہستہ نا بالکل ریلیکس ہو جاتی ہیں, نارمل, دے اسٹارٹ انجوائنگ, رونا بھی نہیں آتا ہے, گھبراہٹ, خوف, ساری بے چینیاں بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہیں. جو دوسری اس کے ساتھ ہی کیٹیگری ہے نا, اس کو کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن. یہ جس کا پہلے بھی ایک پروگرام نے ہم نے ذکر کیا تھا, جس کو کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جس میں واقعی ہی خاتون کے اعصاب, اس کے دماغ کے اندر جو سرکٹس ہوتے ہیں جو دماغ کے, جو انسان کے مزاج کو, انسان کے موڈ کو, اس کے بیہیویئر کو جو مینیج کرتے ہیں, جو ریگولیٹ کرتے ہیں, وہ سرکٹس ہیں نا, ان میں کوئی کمزوری واقع ہو جاتی ہے. اور وہ ویسے ہی کمزوری ہوتی ہے کہ جس طرح کسی انسان کا کمزوری کی کیفیت میں بلڈ پریشر لو ہو جائے, یا ہیموگلوبن کے لیول لو ہو جائیں, یا بلڈ کے شوگر لیول لو ہو جائیں, تو جیسے کیفیت ہوتی ہے نکات, کمزوری اور ایک بے بسی ہوتی ہے انسان کو, بالکل ویسے ہی اس میں کہتے ہیں کہ پوسٹ پارٹم جو ڈپریشن ہے, اس میں دماغ کی, اعصاب کی بیٹریاں آہستہ آہستہ, میں سمجھانے کے لیے بیٹری کا لفظ استعمال کرتا ہوں چونکہ وہ ہر سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے گاڑی کی بیٹری نہیں ڈاؤن ہوتی ہے, اس میں واقعی وہ بیٹریاں ڈاؤن ہوتی ہیں. اچھا, جب بیٹریاں ڈاؤن ہوتی ہیں تو ہوتا کیا ہے, ایک تو مسلسل اداسی اور حد سے زیادہ اداسی, یعنی خوش نہیں ہوتا دل. وہ چاہتی ہے, خاتون چاہتی ہے میں خوش ہوں, میں انجوائے کروں, لیکن یہ جو کیپیسٹی ہے نا ٹو فیل ہیپی اینڈ ٹو انجوائے, رائٹ, کلینکل ڈپریشن میں ہٹ ہوتی ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے وہ سافٹ ویئر کو ڈسیبل کر دیا ہے. اچھا, جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو ظاہر ہے پریشان حال, پریشان ذہن, پریشان دل خاتون کا ہوگا. پھر ان کو سوچیں بھی بڑی عجیب و غریب آتی ہیں, بڑی نیگیٹو سی سوچیں, کانفیڈنس نہیں ہوگا, گلٹ کی فیلنگ ہوئیں گی, ورتھ لیسنس کی فیلنگ ہوئیں گی, ٹھیک ہے. پھر ساتھ جو انٹرسٹ ہوتی ہیں, انجوائمنٹ ہوتی ہے, وہ کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے. اچھا, کمزوری اور نکات ویسے بھی ہوتی ہے, لیکن اس سے تو کمزوری اور نکات ایسی ہوتی ہے جو بندہ یعنی امیجن بھی نہیں کر سکتا ہے. ساتھ ہی کنسنٹریشن نہیں ہے, مائنڈ جو ہے نا وہ عجیب جیسے بالکل ویک اور کمزور ہے, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. لوگ آ رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, لیکن ان کا دل ہی نہیں کر رہا ہے بولنے کو. بھوک اکثر و بیشتر بالکل ختم ہو جاتی, کھانا پینا نہیں, حالانکہ اس وقت کھانے پینے کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, دل ہی نہیں کرتا ہے کھانے کو, بالکل جیسے میدا شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے. نیند نہیں آتی ہے. اچھا, جب نیند نہیں آتی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نیند جب نہیں انسان پوری کر سکتا ہے, پھر اس کا دماغ, اس کا ذہن وہ فریش ہوتا ہی نہیں ہے. اور مزید یعنی وہ ڈپریشن کی جو اذیت یا جو کیفیت ہوتی ہے نا, وہ اور زیادہ ملٹی پلائی کرتی ہے, کئی فولڈ ہو جاتی ہے. تو یہ خاص طور پہ بڑا چیلنج ہوتا ہے جو ہمارے پاس کلینک میں بھی, ہاسپٹل میں بھی ہماری بہنیں تشریف لاتی ہیں, فیملی ممبرز ان کو لے کر آتے ہیں, یا ہماری جو کولیگز ہوتی ہیں, گائنیکالوجسٹ جو ہوتی ہیں, جو خواتین کی یہ سارے معاملات جو ہیں ان کی اسپیشلسٹ جو ہوتی ہیں, وہ کئی دفعہ ریفر کرتی ہیں. کئی دفعہ چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیں ریفر کرتے ہیں کہ یہ ماں لے کر آئے ہیں, بیبی ہے ساتھ, ہم اس کو امیونائزیشن کرنی تھی, یا ہم نے کوئی تھوڑا بہت اس کو جو بھی شروع میں وہ کرتے ہیں بیبیز کا جو چیک اپ ہوتا ہے, اینٹی نیٹل چیک اپ یا پوسٹ نیٹل چیک اپ جس کو کہتے ہیں, لیکن خاتون جو نا بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہی, دلچسپی نہیں لے رہی, بجھی ہے, سیڈ ہے. تو وہ جب آتے ہیں کیس پر ہمیں پھر فوراً پتہ چل جاتا ہے. اور بعض دفعہ ہم کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹس بھی ہوتے ہیں. ایک بڑا مشہور ٹیسٹ ہے جس کو ایڈمبرا پوسٹ نیٹل ڈپریشن اسکیل کہتے ہیں. اچھا, یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈپریشن کس لیول پر ہے. تو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں, کہتے ہیں اگر 12 پوائنٹ سے 12 پوائنٹ سے زیادہ اس اسکیل پر سکور تو اس کا مطلب ہی اچھی خاصی کلینکل ڈپریشن ہے, جو اس خاتون کے بس میں نہیں ہے. لہٰذا اس کو بتانا بھئی ہمت نہیں کر رہی ہو, تم خوش نہیں ہو رہی ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہیں اللہ نے اتنی خوشیاں دی ہیں, بیبی دیکھو آ گئے, تو تم کیوں نہیں خوش. یہ الفاظ یہ انداز نہیں اختیار کیا, تو اس وقت واقعی ہی ایک پروفیشنل ڈاکٹر کی, کلینکل سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے. اور یہ اس کا جاب ہے, چونکہ وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہ بہت مطلب مناسب انداز سے فیملی کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, پیشنٹ کو بھی گائیڈ کرتے ہیں, اور ساتھ ایک مناسب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس سے خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چند ہفتوں کے اندر نا خاتون اس کیفیت میں سے ٹھیک ہو جاتی. اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ ڈپریشن اتنی زیادہ شدید ہوتی, اتنی شدید ہوتی کہ عورت بالکل مکمل بے بس ہو جاتی ہے. وزن گرنا شروع ہو جائے گا, مطلب بیبی کی کیئر نہیں کر پائے گی, فیڈنگ پراپر سے نہیں ہوئے گی, باقی بچوں کا اگر وہ اور بھی بچے ان کا خیال نہیں رکھ پائے گی, اور ایک پورا فیملی پر جیسے کرائسس ہوتا ہے نا اس طرح آ جاتا ہے.
اور آخر بہت ہی شدید ہو جائے تو پھر اس میں خاتون اتنی بے بس ہو جاتی ہے, گلٹ فیلنگ ہوتی ہے, کئی دفعہ ان کے اندر نا خودکشی کے ایز علامات, وہ جان کے نہیں کر رہی ہوتی, علامات کے طور پر خودکشی کی سوچیں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہے کہ میں آئی ایم ناٹ اے گڈ مدر, آئی کین ناٹ لک آفٹر مائی بیبی, دیکھو میری وجہ سے سب لوگ پریشان ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ میں, یعنی وہ مائنڈ جو نا ڈپریشن میں اتنا ہائی جیک ہو جاتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے نا مائنڈ میں ذہن میں یہ سوچیں آنی شروع ہوتی ہے, اس سے بہتر ہے کہ میں میرے جینے کا کیا فائدہ ہے. سو یہ ہم کلیئرلی میسج بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی فیملیز بعض دفعہ سمجھ نہیں پاتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ویسے ہی کر رہی ہے. بعض لوگ بلکہ تھوڑا سا جو ذرا جذباتی سے ہوتے ہیں وہ تانا دینا شروع کرتے ہیں کہ ویسے ہی ڈرامہ کر رہی ہے, دیکھو کیا ہے اس کو اتنی خوشیاں, کس چیز کی کمی ہے, اس کو کس چیز کی ڈپریشن ہے. اور میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں بھائی کسی چیز کی ڈپریشن نہیں ہے, یہ خاوند کی وجہ سے, امی کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے, ساس اماں کی وجہ سے نہیں ہو رہی, یہ کلینکل ڈپریشن ہے. اور وہ ویسے ہی ہے جیسے شوگر لیول کم ہو جائیں, بلڈ پریشر کم ہو جائے, مطلب جسم میں کوئی اور چیز کی کمی ہو تو جیسے انسان بے بس ہو جاتا ہے, اس کے اپنے بس میں نہیں رہتا, یہ ویسے ہی ہے. صرف یہ چونکہ دماغ کے اندرونی ڈیپ جو حصے ہوتے ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے, نظر نہیں آتی, سو ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ ہماری گزارش ہوتی ہے کہ فی الفور جتنا جلدی ہو سکے آپ اس کو, خاتون کو ہاتھ پکڑیں, سرپرستی کریں, اس اذیت سے نکالیں, اور باقاعدہ ایک پروفیشنل ٹریٹمنٹ ان کو جلدی سے جلدی آپ دلوائیں. ہماری کوشش یہی ہے, تمام ہمارے جو سامعین ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, ہماری کوشش یہی ہے, آج کا یہ جو ٹاپک ہے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے بات نہیں کی جاتی. جو انفارمیشن آپ کو ہمارے سیگمنٹ میں مل رہی ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایک بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے. جو فیملی سسٹم ہے ہمارا, پہلے سے جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل فیملی سسٹم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اب آج کل تھوڑا سا ہمارا فیملی سسٹم ڈاکٹر صاحب بہت تباہ ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. اور یہ بات واقعی ہے کہ لوگ باقاعدہ تانے دیتے ہیں, اور اگر کوئی خاتون جو کہ اس سارے دوران سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی باقاعدہ برا بیہیو بھی کیا جاتا ہے, کام بھی کروایا جاتا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں, گورے تو گوروں کا آپ دیکھیں وہ کتنی کیئر, کیونکہ ایک نئی انسانی جان کی قدر ہے, ایک انسانی جان نئی پیدا ہو رہی ہے. یہ چیز کیوں ہے, اس کو ہم اب, یہ جو ہماری ایک سائیکالوجی میں یا سائیکی میں یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس چیز کو کیسے ہم نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں؟ میں تو یہی گزارش کروں گا کہ شاید علم نہیں پتہ ہوتا ہے, ٹیکنیکل چیزیں ان کے بارے میں آگہی نہیں ہوتی ہے, ورنہ فیملیز بڑی کیئر بھی کرتی ہیں. میں آگے ایک اور تیسری جو کیٹیگری ہے نا, میں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا, تو مزید میں ایکسپلین کروں گا کہ لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں بیچارے. مثال کے طور پر ہمارے کلچر میں, خاص کر راولپنڈی, اسلام آباد میں, ہمارے جو شہر سے بھی اور خاص کر دیہاتوں سے جو ہمارے بہن بھائی آتے ہیں, دوست آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, اچھا وہاں پر نا ایک کلچرل بیلیف ہے, ایک یعنی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید یہ جو خاتون اداس ہو جاتی ہے, سیڈ ہو جاتی ہے, روتی ہے, یا عجیب سی حرکتیں کرتی ہے, کنفیوز ہے, شاید یہ کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے, شاید کوئی کوئی جن ہو گئی ہے, کوئی چڑیل ہو گیا, کچھ مطلب کوئی چیز ہو گئی ہے نا. اچھا یہ ایک ایگزسٹ کر ہے کلچرل بلیف, ہر کلچر میں, ہر معاشرے میں ایسے بلیفس ہیں. ہم نے دنیا بھر میں اس کو اسٹڈی کی ہے, ریسرچ ہم نے پڑھی ہے, تو اس میں کہتے ہیں ہر جگہ اپنی اس معاشرے کے حساب سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں فوری طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جن یا چڑیل ہے, تو اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ ایسی لیڈیز کو جو فیملیز ہوتی ہیں نا, وہ بہت ساری چیزیں کرتی ہیں, جس میں چند ایک جو میں نے خود آبزرو کی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ چھری یا ایک تیشا ایک چیز ہوتی ہے ادھر پٹھوار میں نا, تیسا بھی جس کو کہتے ہیں, کوئی ہتھیار نما چیز وہاں پہ اس کے قریب رکھتے ہیں عورت کے. اچھا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو چڑیل آتی ہے نا, یہ جن آتا ہے, اس کو تنگ کرتا ہے, اس کو چھری کو دیکھ کر نا وہ ڈر جائے گا اور قریب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا میں کئی دفعہ اب ہم ایسا سے, چونکہ ہمارا بھی نالج بڑھا ہے نا, ہم ان چیزوں کو, ویوز کو بہت رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے کہ یار یہ کوئی کیوں ایسے کرتے ہیں, بس ایک کلچرل بلیف ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کو, بہن بھائیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں شیطان سب سے بڑا جن ہے, وہ بنا ہوا ہے آگ سے. اچھا آگ کو اگر چھری ماریں گے بھی, اس کو چھری دکھائیں گے تو اس کو تو خاص زخم نہیں آئے گا. سو اس کے اگینسٹ جو بیسٹ ویپن ہے نا, وہ اللہ کا کلام ہے, وہ کلمہ طیبہ ہے, وہ ذکر ہے. اور اللہ کا شکر ہے مسلمانوں کو گھروں میں, آبادیوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. آپ وہ بیٹھ کے دروشی پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, کلمہ شریف کا ورد کریں, انشاءاللہ. شیطان بھی کہتے ہیں کلمہ طیبہ جہاں پہ پڑھا جاتا ہے نا, شیطان ڈرتا ہے, اس کو اتنا ڈر لگتا ہے, اتنا ڈر لگتا ہے. تو اگر شیطان کو ڈرانا ہے نا, تو یہ چھری اور تیسے اور اس طرح کی چیز پلیز نہ رکھیں, کیونکہ خاتون اس وقت بڑی ولنریبل ہوتی ہے, اس کا ذہن بعض دفعہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں کام کر رہا, تو وہی چھری لے کر خود اپنے آپ کو یا بیبی کو نقصان نہ پہنچائے.
یہ آپ نے جو بات کی ہے وہ مجھے اس سے ایک اور مذاق یاد آ گیا کہ وہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہارر فلمیں جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں عموماً نا کرسچنز ہوتے ہیں اور وہ ویسٹرن ہوتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی مسلمان نہیں نظر آئے گا کسی بھی ہارر مووی میں, کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو کبھی بھی کوئی چیز ایسے نہیں ہو سکتی. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, یعنی یہ چیز اور عورت کی سائیکی میں وہ ایک نقصان پہنچانے کی کیفیت آ جاتی ہے. یعنی یہ جو اس طریقے کے خیالات ہیں یہ اس سارے ٹائم پیریڈ کے دوران خواتین فیس کرتی ہیں. ایگزیکٹلی تو وہ زیادہ ولنٹ لہٰذا خطرے والی چیزیں تو ویسے ہی قریب نہیں آنی چاہیے. بالکل. نمبر ایک. تیسری جو کیٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں پرپرل سائیکوسس کا ٹرم یوز کرتے ہیں نا. اچھا, سائیکوسس کا جو سادہ ترین میں جو اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں وہ ایک حالت جذب ہوتی ہے نا, یعنی جذب کا یا جس سے مجذوب بھی بنا ہے نا. اس میں تو واقعی دماغ کے ذہن کے سرکٹ اس قدر ایب نارمل ہوتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر دماغ کا کمپلیٹ سمجھو الٹا ہو جاتا ہے. تو ظاہر دماغ کو اگر ایک کمپیوٹر کی طرح تصور کرنے سے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے یا سافٹ ویئر اس کا ڈیمیج ہو جائے, کرپٹ ہو جائے, تو کمپیوٹر بالکل کام نہیں کرتا, شٹ ڈاؤن یا ہو جائے گا یا بڑا ایب نارمل طریقے سے وہ بیہیو کرے گا. تو اگر انسان کے دماغ کو بھی ہم سمجھیں کہ وہ کمپیوٹر کی طرح ایک چیز ہے, تو جو پرپرل سائیکوسس یہ تیسری کیٹیگری ہے سب سے شدید. اور کہتے ہیں کہ 1000 جو ڈلیوریز ہوتی ہیں, یعنی کسی بھی اسپتال میں اگر 1000 خواتین وہاں پر تشریف لائی ہیں اور ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں, اس میں سے 1 یا 2 خواتین کو 1 or 2 لیڈیز اگرچہ کم ہے ان کو یہ ہوتا ہے. اور اس میں بالکل ذہن انسان کا نا الٹا ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں باقی تو بہت نیند بالکل نہیں آئے گی, انتہا قسم کی بے چینی, انتہائی قسم کا خوف, دماغ کنفیوز ہوگا, کچھ سمجھ نہیں آئے گی, نہ اٹھنے کی, نہ بیٹھنے کی, نہ بات کرنے کی, نہ کپڑے پہننے کی, کھانے کی, پینے کی. بیبی کے بارے میں خاص طور پر مطلب یہ ایک وارننگ ہم سمجھتے ہیں ڈاکٹر اور سائیکیٹرسٹس, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیبی کے بارے میں نا خاتون کے مائنڈ میں عجیب و غریب خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا تھا جس میں وہ خاتون جو ہے نا اسی میں یہ جو سائیکوسس والی کیفیت ہے نا اس میں وہ چلی گئی اور ان نے اپنی بیبی کو باقاعدہ پھینکا. اچھا, ہم نے جب وہ ٹریٹمنٹ ہو گئی نا, اللہ کا شکر ہے وہ ریکور کر گئی. مزے کی بات ہے کہ تینوں کیفیات جتنی ان کی شدت اور جتنی وہاں پر تکلیف کی کیفیت سے گزرے تو اتنا ہی اچھا علاج ہے. اور ٹریٹمنٹ سے بالکل جیسے کمپیوٹر میں آپ نئی ونڈو نہیں انسٹال کر دیتے ہیں یا ونڈو ریپیئر ہو جاتی ہے اور کمپیوٹر ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل ویسے ہو جاتا ہے. جب ٹھیک ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا یہ بیبی کو آپ نے کیوں پھینکا تھا. کوئی ماں بیبی کو تو نہیں پھینکتی ہے, ان کو بڑا گلٹ تھا نا, شی واز فیلنگ ویری سوری فار دیٹ. کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب ایسے لگا جیسے کوئی ڈیول ہے, کوئی بلا ہے, کوئی جن پوتنا ہے. یہ پٹھوار میں پوتنا بھی بولتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنا خوف لگ رہا تھا, بیبی سے بھی خوف لگ رہا تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اس میں جن پوت ٹائپ چیز ہے. تو میں خوف کے ڈر کے اس کو میں نے پھینک دیا. اور ویسٹ کی جو یورپ کی جو ہم نے ریسرچ پڑھی اس میں بھی خواتین کو وہاں پر یہ سائیکوسس کی کیفیت میں جب جاتی ہیں نا تو وہ سمجھتی ہیں کہ ڈیول ہے, وہاں پہ ڈیول بولتے ہیں اس کو نا. تو ڈیول سمجھ کے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پر بھی خواتین نے اپنے بچوں کو نقصان پہنچایا, ایون مار دیا ہے. اب آئی ایم سوری میں یہ چیزیں مجھے بتانی پڑتی ہیں, لیکن یہ چونکہ ریسرچ شدہ باتیں ہیں اور فیملیز کو میں وہ جو کرائسس آتا ہے جو قیامت پھر ٹوٹتی ہے نا, ہم اس سے پہلے ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ وارن کرے کہ اگر ایسی کچھ کیفیات یا علامات دیکھتی ہیں, فیملیز دیکھتی ہیں, ماں دیکھتی ہے, خامد دیکھتا ہے, پلیز پلیز ڈونٹ اگنور اٹ. گائنیکالوجسٹ ہماری جو دوست جو کولیگز ہوتی ہیں یا فار دیٹ میٹر پیرامیڈکس ہیں, یا گاؤں میں جو دیہاتوں میں ہماری ہوتی ہیں وہاں پہ دائیاں ہوتی ہیں, یا وہاں پر ہمارے جو ریلیجس اسکالرز ہوتے ہیں, علماء جو ہوتے ہیں, ان کے پاس اکثر و بیشتر یہ کیس جاتے ہیں, لوگ لے کے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس جائیں, کوئی دم کریں, کوئی دیکھیں کوئی سایہ تو نہیں ہے, کوئی چیز تو نہیں ہے. اچھا, وہاں پر جب جائیں نا تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اگر ایسی علامات ہو نا پلیز آپ دم کریں, اللہ کا کلام پڑھیں, جو کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس وقت کرنا ضروری ہے وہ کریں, لیکن انہیں ضرور مشورہ دیں کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر بھی باقی بھی ڈاکٹر صاحبان بالکل ہیلپ کر سکتے ہیں, لیکن کئی دفعہ میں نے دیکھا وہ ڈائگنوز نہیں کر پاتے بیکاز وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے نا. تو سائیکیٹری میں اور کلینکل سائیکالوجی میں باقاعدہ اس سبجیکٹ کو بڑا تھورولی پڑھتے ہیں کہ یہ کیفیت پوری دنیا میں ہے, اس کی کتنی فریکوینسی ہوتی ہے, اس کی کیا شدت ہو سکتی ہے, اس کا کیا یعنی اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے نا, کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. سو ہمارے پاس اتنا نالج, اور پھر ٹریٹمنٹ ہمیں ایک نہیں بے تحاشا اس کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک ٹریٹمنٹ وہ جس میں کوئی دوائی بھی نہیں ہم استعمال کرتے ہیں, سمپل سائیکو تھراپی جس کو کہتے ہیں, اس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی بھی کہتے ہیں, انٹرپرسنل تھراپی بھی کہتے ہیں.
سو وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم باتوں میں اس خاتون کے مزاج کو، اس کی ذہن کی کیفیت کو سمجھ کرنا، اس کی کیفیت اور اس کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ہم وہ وارد کرتے ہیں چیزیں. مطلب ججمنٹلی ہم ہوتے ہیں، نصیحت پند نہیں کرتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا وہ نصیحت پند ہمت کرنا کیا ہوئی گیا. میں پٹھوار والے جو میرے دوست ہیں مین بھائی، اس نے اساں بھی 7 بچے جمے سے اسی تے کج نہیں ہویا تے تو ہی تے اجے ایک بچہ ہویا تھا، تو میں پاگل جی ہوئی گئی کیا ہویا تو تانے دیتے ہیں. انفارچونیٹ پلیز ڈونٹ ڈو دس. اللہ نے آپ کی نرو اسٹیل کی بنائی تھی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے 7 بچے 10 بچے بھی مشورہ دیے، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ادا کریں. آج کل کی خواتین ویسے بھی ذرا نازک ہیں، مطلب لیٹس ہوپ. تو جیسے آپ کی اپنے گھر میں اپنی بھی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، دیکھیں نا کہ آج کل ذرا بچیاں نازک ہیں ذرا، ٹھیک ہے نا، جو بھی وجہ ہے، خوراک ہماری اچھی نہیں رہی یا کچھ حالات ایسے ہو گئے، تو یہ ذرا نازک سیمپلز ہیں خواتین، مطلب بہت ہی نازک ہوتی ہیں. پلیز ذرا ہینڈل دیم ود کیئر. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیکیٹ. اور پرٹیکولرلی یہ پریگنینسی میں، حمل کے دوران، بچے کی پیدائش کے دوران، اس میں کہتے ہیں کہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں لیڈیز میں، جس کو کہتے ہیں ایسٹروجن اینڈ پروجسٹرون. جو میرے دوست پڑھ سکتے ہیں، بے شک گوگل کر کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ پر دیکھ لیں. کہتے ہیں یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون جو ہارمونز ہوتے ہیں نا، یہ پریگنینسی کے دوران کے لیول بہت ہائی ہوتے ہیں، وہ بیبی کو مینٹین کرنے کے لیے نا. جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے ایک دم سے ان کے لیول ڈاؤن ہوتے ہیں. جب بھی لیول ڈاؤن ہوتے ہیں تو چونکہ دماغ کے جو نیورو ٹرانسمیٹر سسٹم ہوتے ہیں نا انسان کے دماغ میں، وہ ان کے ساتھ یوزڈ ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ٹیون اپ ہوئے ہوتے ہیں. جب ان کے لیول فال کرتے ہیں نا، تو کچھ لیڈیز میں، جو میں نے پرسنٹیج پہلے بتا چکا ہوں، ان کے اندر وہ دماغ کے جو سرکٹ اور نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے ہیں نا، وہ ایک دم سے بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور اس سے وہ یعنی برین کی جو کیمسٹری ہے نا، دماغ کی کیمسٹری انسٹیبل ہوتی ہے، اور اس انسٹیبلٹی کے اندر پھر یہ ساری کیفیات ہوتی ہیں. سو وہ کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے. کیوں کرے گا جان بوجھ کے؟ تو اس کو اس سینس میں لیں. باقی چند ایک رسک فیکٹرز ہیں، ان کو میں ذکر کرتا ہوں بعد میں. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کویشچن پوچھنا ہے تو بالکل. کویشچن میں ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے، ہمارے سامعین کے مائنڈ میں بھی ہوگا. یہ جو آپ نے علامات بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ضرور بتائیں کہ ویسٹ میں تو ہمارے پاس ایسی بہت سی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں، انفارمیشن شیئر بھی ہوتی ہے. تو یہ جو ریشو ہے، جس طریقے سے خاتون خود اپنے بچے کو نقصان پہنچائے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، کیا یہ ویسٹ میں ایسے کیسز زیادہ ہیں، یا ہمارے ہاں پاکستان کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ پاکستان سے کنسرنڈ ہے، ہمارے ہاں یہ ریشو زیادہ ہے یا بھی ٹھیک ہے، قابل؟ جی فیضان صاحب، ویسٹ میں تو اتھینٹک فگرز جو میں آپ کو بتائیں گے، یہ تو ان کی بے تحاشا ریسرچ کے بعد نا یہ ہوئے کہ 85% تک کم شدت کی کیفیات ہوتی ہیں. اور اس میں جو ڈپریشن ہے، جو کلینکل ڈپریشن ہے، یہ 10 to 15% لیڈیز کو یہ ہوتی ہے. اور پرپل سائیکوسس جو تیسری، جو سب سے زیادہ نا شدید جو یعنی کیٹیگری ہے، وہ 1 to 2 آؤٹ آف 1000 خواتین کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت ابھی نیشنل لیول پر تو ریسرچ نہیں ہوئی ہے کہ ہم دیکھیں کہ نیشنل لیول پر کیا سینیریو ہے، لیکن چونکہ ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں جی، تو اکثر و بیشتر جب بچے کی پیدائش کے بعد خواتین ہاسپٹل میں جب تشریف لاتی ہیں تو ہمیں کال کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اینٹی بایوٹکس بھی دے دی ہیں، بہت اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، ڈیلیوری بھی اچھی ہوگی ہے، لیکن وہ کچھ خاتون جو ہے نا خوش نہیں ہیں، کچھ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یا کئی دفعہ جب گھر جاتی ہیں تو گھر والے پھر فیملی ممبر واپس لے کر آتے ہیں، لیکن ہمارے تک پہنچنے میں ٹائم ذرا زیادہ لگ جاتا ہے. زیادہ تر لوگ یا تو یہ سمجھیں کہ کوئی کسی چیز کا اثر ہو گیا ہے، کوئی ہوائی چیز ہے، کوئی سایہ ہو گیا ہے، یعنی ابھی اتنی نظر لگی ہے. ہاں جی، تو ہمارے تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں خاص کر جو ہمارے ریلیجس ٹیچرز ہوتے ہیں، بعض جو اچھے یعنی مذہبی جو رہنما ہمارے ہوتے ہیں نا، یا جو سمجھدار، وہ فوراً کہتے ہیں جی میں نے دیکھ لیا ہے، اس کو وہ چکر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. لیکن ڈاکٹر کے پاس جب جانا ہو تو ڈاکٹر جو آپ کو بیسٹ کیئر دے سکتا ہے، یہ میں دوبارہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ سائیکیٹرسٹ ہے یا کلینکل سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے نا، یہ 2 وہ اسپیشلسٹ ہیں یا وہ 2 آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جو اس مرض کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور بہت بہتر علاج مل کے اس کا کر سکتے ہیں. باقی بھی ڈاکٹر صاحبان بے تحاشا ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اسپیشلٹی والی ہیلپ تو کرتے ہیں، لیکن یہ ایریا جو ہے اس کو جلدی پک کرنا، جلدی ڈائگنوز کرنا اور جلدی اس کی ٹریٹمنٹ کرنا، یہ سائیکیٹرسٹ اور یعنی ماہر نفسیات جن کو کہتے ہیں، دماغ اور نفسیات کا ماہر بھی کہتے ہیں، کوالیفائڈ. جتنا کوالیفائڈ ایکسپیرینس ہوگا نا، وہ جلدی آپ کو اس مشکل میں سے نکالنے میں
مدد کرے گا. بالکل. تمام ہمارے سامعین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے ہم ویسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو باقی ڈاکٹر ہوتے ہیں, مطلب آپ باڈی پارٹ کی ڈفرینٹ, دل کا ڈاکٹر ہے وہ مطلب باقی پارٹس کا ڈاکٹر ہے, تو اسی طریقے سے ذہن کا ڈاکٹر جو آپ کے نفسیاتی مسائل ہیں اس کے لیے آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جانا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی یہی ڈاکٹر صاحب کی کوشش ہے کہ یہ جو ذہنی امراض ہیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ذہنی امراض ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ افیکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ضرور آپ ہمیں ابھی رسک فیکٹرز کے حوالے سے بتانا چاہ رہے تھے, آپ ضرور ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کیا رسک فیکٹرز ہیں. جی فیضان صاحب, اس میں اگر جینیٹیکلی یعنی موروثی طور پر تقریباً ساری ہی بیماریوں میں یہ وجہ تو ہمیں نظر آتی ہے کسی نہ کسی یعنی پرسنٹیج کے حساب سے, لیکن خاص طور پر اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جن کی والدہ کو, جن کی نانی اماں کو, دادی اماں کو, یا خاندان میں بڑی بہن کو یا کسی اور بہن کو نا, اگر یا خالہ کو فار دیٹ میٹر, یعنی بلڈ ریلیشنز جو ہوتے ہیں نا, اگر اس میں کسی لیڈیز کو یہ بیماری پہلے ہوئی ہے اس خاندان میں, چانس اس مطلب آگے جو بچیاں آ رہی ہیں جو ماں بننے میں ان میں رسک تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. اگر اس کے علاوہ ایک جو بیماری اس کا پچھلے پروگرام میں ذکر بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر, اگر اس خاندان میں وہ بیماری ہے کسی کو بھی, مرد کو ہے یا عورت کو, اس میں بھی رسک جو ہوتا ہے نا اس خاتون کو کے لیے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے, اس میں پھر ہم ان کو فیملیز کو کہتے ہیں, اور خواتین کو جب اینٹی نیٹل چیک اپ کے لیے پریگنینسی کے دوران, حمل کے دوران آتی ہیں خواتین, تو بلکہ بعض ہاسپٹلز میں ہم نے یہ شروع کیا تھا کہ ان کو تھوڑا سا اسکریننگ بھی کریں کہ کہیں ڈپریشن یا انگزائٹی یا یہ چیزیں تو نہیں ہے ساتھ. اچھا, بعض وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بس بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں, وزن چیک کر لیتے ہیں, ہم الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ اس خاتون کو اس سارے پروسیس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ہیلپ آؤٹ کیا جائے. ہم سائیکالوجی کے بارے میں کیوں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر کسی خاتون کو دوران حمل بہت زیادہ ڈپریشن ہو, بہت زیادہ انگزائٹی ہو یا اسٹریس ہو, اب ظاہر ہے اس عورت کو ہو رہی ہے نا, جب اس کے برین کی, اس کی باڈی کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے تو جو بیبی ہے, جو اس کے جسم کا حصہ ہے اس وقت, وہ ساری کیمسٹری اس بچے کے مائنڈ کو, اس کے اعصاب کو بھی جا کے ہٹ کرتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اسی دوران یعنی پریگننسی کے دوران اگر کوئی ایسے معاملات ہیں نا, تو وہیں پر اس کی مناسب ٹریٹمنٹ ہو جائے, کیونکہ اگر پریگننسی کے دوران زیادہ ڈپریشن ہوگی تو یہ ایک اور رسک فیکٹر ہے کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر اس کے بعد ممکن ہے کہ یہ سویئر کلینکل ڈپریشن میں چینج ہو جائے اور پھر بڑی مشکل بن جاتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ڈویبل ہیں, اور وہ آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا, لیکن میں وہ بڑا مطلب میں اپیل کروں گا, میں ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ایڈوکیٹ ہوں ان لوگوں کو جن کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں میریٹل ڈسکارڈ, میریٹل کنفلکٹس اکثر ہوتا ہے کہ خاص کر پہلی شادی میں ہسبینڈ وائف کی ابھی کمپینین شپ صحیح سے بنی نہیں ہوتی, انڈرسٹینڈنگ کا لیول ٹھیک نہیں ہوتا ہے, تو وہ آپس میں نا تھوڑا بہت نا بہت اچھا خوبصورت وقت ہوتا ہے, اس کو ذرا تھوڑا سا لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, ناراضگیوں میں, مطلب وربل ابیوز بھی ہو رہا ہوتا ہے, سوشل ابیوز بھی ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. اس کو پلیز اوائڈ کریں. خاتون خود اپنی صحت کے لیے رسپانسبل ہیں, اور خامد کا کام ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے, اس کی آنے والی جنریشن ہیلدی ہو, ذہنی طور پر اسٹرانگ ہو, صحت مند ہو, خوبصورت پرسنالٹی ہو, مضبوط اعصاب ہوں, تو پلیز اپنی اہلیہ کو, اپنی دلہن کا آپ خیال رکھیں, ان کی بہت کیئر کریں. انڈیولی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہم آئیڈیل ظاہر دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ایک غیر ضروری طور پر ایک ناجائز اور ان ریزنیبل پریشر یا ابیوز وہ نہ ہو. وہ اکثر ہمارے پاس جب آتے ہیں, دوست ایسے آتے ہیں, فیملی کاؤنسلنگ کے سیشن ہم کرتے ہیں نا, میریٹل کاؤنسلنگ کے, تو وہ یہ ہوتا ہے جی وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے, گھر سے نکال دیا ہے, اچھا وہ آج پھر لڑائی ہو گئی ہے. اسی طرح میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس خاتون کے اوپر آپ بہت زیادہ شفقت کریں. میں یہ سب کو, فیملیز کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, کلینک میں بھی ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ وہ جو بچہ اگر چاہتے ہیں نا صحت مند بچہ ہے, کون سی دادی اماں ہے جس کو صحت مند بچہ نہیں چاہیے, کون سے دادا ابو ہیں جو نہیں میرا پوتا, جس کو پٹواری میں پوترا کہتے ہیں, پوترا یا میری پوتری خوبصورت ہو, مضبوط اعصاب کی مالک ہو, تاکہ وہ بڑی ہو کر یا بڑا ہو کر اس قوم کے ساتھ, باقی بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اس عورت پر بہت آپ نے شفقت کرنی ہے, غیر ضروری پر پریشر نہیں رہنا ہے. اگر کوئی پریشان حال ہے, تھوڑی بہت ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, گھبراہٹ ہے, ذرا اپنے گھر کو, ماں باپ کو چھوڑ کے آئی, آپ بہت شفقت کریں, یہ آپ کے فائدے کا کام, یہ اگلی نسل آپ کی جو ہے نا وہ بہت صحت مند ہوئے گی.
بہت خوبصورت بات کی ہاں اس پر آپ احسان ہی سمجھ لیں, احسان کریں اس بچی کے اوپر, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ بھی کریں تو اس کا اللہ آپ کو اجر دے گا. لیکن اصلی بات یہ کہ آپ اپنی انٹرسٹ میں پلیز اپنی دلچسپی کو بالکل مینٹین رکھیں. آپ محنتیں کی ہیں, مشقتیں کرتی ہیں گھروں کے لیے, بچوں کے لیے, لیکن اگر بچہ ہی صحت مند نہ ہوا تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ہر بندے کی ڈاکٹر صاحب یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بہت اچھا ہو, ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, ان کی اچھی صحت ہو, ان کی اچھی پرسنالٹی ہو, ان کا اچھا دماغ ہو, تیز ہو. لیکن جب آپ ان کی ماں کے ساتھ ہی ایک برا رویہ رکھیں گے, وہ پریگنینسی کے دوران بھی یا ویسے بھی, تو وہ نو ڈاؤٹ اس بچے کو بھی افیکٹ کرے گی. اور یہ بات نو ڈاؤٹ مجھے اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی پتہ, اور بہت سے لوگوں نے یہ بات شاید آج پہلی بار سنی ہو کہ اس وجہ سے وہ بچہ بھی افیکٹ ہوگا. بالکل ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ ٹرمینالوجی کہتے ہیں بیہیویئرل ٹیریٹوجینیسٹی, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ کر دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عورت دوران حمل بہت سٹریس میں, انگزائٹی میں, ڈپریشن میں ہوئے گی, تو چونکہ اس کے باڈی کی, مائنڈ کی کیمسٹری چینج ہوتی ہے, سٹریس کے کیمیکل بہت باڈی میں بنتے ہیں. وہ سٹریس کے کیمیکل ظاہر اس کے خون میں ہے نا, اگر اس کے خون میں تو وہ بیبی کی طرف بھی جا رہے ہیں. اگر بیبی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ تو معصوم ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے, وہ ان کو مینیج نہیں کر پائے گا. تو اس وقت اس کا جو دماغ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ میں سوچ رہا تھا تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے جو 3 مہینے ہوتے ہیں, فرسٹ 3 months آف پریگنینسی, اس کے دوران بیبی کا برین پورا ڈیولپ ہوتا ہے. ایک نیورل ٹیوب پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتی ہے, اس نیورل ٹیوب سے پورا دماغ اور اسپائنل کارڈ یہ پورا ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی پورا جو اعصاب کا سسٹم ہے نا, دماغ اور اعصاب کا, وہ اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا, اس دوران وہ اتنا نازک ہوتا ہے, اتنا نازک, جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بیبی پلانٹ نہیں ہوتا ہے, جیسے بیبی پلانٹ کی طرف ہوتا ہے. اچھا, بیبی پلانٹ کو ذرا سی تیز ہوا آئے گی, تھوڑی سردی, تھوڑی گرمی, دھوپ لگے, کیا ہوگا, مرجھا جائے گا. بالکل. تو وہ بیبی کا اس وقت برین ڈیولپ ہو رہا تھا, بالکل ویسے ہوتا ہے جیسے بیبی پلانٹ ہے وہ. اسی طرح پھر ہارٹ, اور ہارٹ سے نکلنے والی جو یہ شہ رگیں اور یہ بڑی بڑی جو خون کی جو ناڑیں ہوتی ہیں نا, جو بعد میں زہر انسان کے پورے جسم کو خون سپلائی کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ اگر بہت سٹریس, بہت انگزائٹی, بہت ڈپریشن یا اس طرح کے معاملات ہوں تو ان پر بھی افیکٹ آ سکتا ہے. اور ضمناً میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اس دوران اکثر یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو لوگ ٹیکے, دیسی دوائیاں, کوئی عجیب و غریب قسم کے نسخے, کوئی عجیب و غریب کا نسخہ, کوئی حکیمی ایسا نسخہ جس کے اندر کوئی کیمیکلز ہوں, میٹلز ہوں, وہ نہ کریں. ٹیکے بھی نہ لگوائیں غیر. ہاں, آپ کی گائنیکولوجسٹ, آپ کے آبسٹریشین, چائلڈ اسپیشلسٹ, اگر وہ کوئی ریکمینڈ کرتے ہیں خاص اس خاتون کی ضروریات کے مطابق, یا کوئی بیماری ہے ایسی جس میں بہت لازمی دینی ہے دوائی, تو دوائیوں میں بھی پھر کیٹیگری ہوتی ہیں. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو پریگنینسی کے لیے ذرا سیف ہوتی ہیں نا, نسبتاً سیف ہوتی ہیں, لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو بیبی کو جا کے ہٹ کرتی ہیں, افیکٹ کرتی ہیں. تو ایسا غیر ضروری ٹیکے اور دوائیاں بغیر اسپیشلسٹ کی اجازت کے پلیز وہ نہ لگائیں, اور دوائی پڑھ بھی لیں آپ. یہ میں آپ سے وہی بات پہلے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس دوران بھی ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ جو دوائیاں ہیں یہ تو نو ڈاؤٹ بیبی کے لیے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ خطرناک ہیں, اور ایون گورے بھی وہ کہتے ہیں کہ جو خواتین وہاں پہ ویسٹ میں اگر اسموک بھی کرتی ہیں, اور اگر یہاں پہ بھی اگر کوئی خاتون اسموک کرتی ہے تو وہ پریگنینسی کے دوران اسموکنگ نہ کرے, وہ کسی قسم کا کوئی ابیوز نہ کرے, کیونکہ اٹ ول ڈیفینیٹلی ہرٹ دا بیبی. تھینک یو, آپ نے میرا کام آسان کر دیا. اس میں اسموکنگ, کسی بھی طرح کی ڈرگس, کوئی بھی ابیوز آپ کریں گے, مطلب میں تو عام دوائیوں کی بات کر رہا ہوں, جائے کہ کوئی بندہ چرس یا ہیروئن کا سوٹا بھی ساتھ لگا رہا ہوں انفارچونیٹلی. اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کروں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. بالکل ہیں, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ. بالکل, یہ ہم دیکھتے ہیں کیوں ہو رہی ہیں, اس پر کام کرنا ہے سب نے مل کے. لیکن یہ چیزیں ہیں, وہ خواتین چونکہ نئی نئی جو ماں بنی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی چیز جس میں کوئی خدا نخواستہ شراب یا کوئی نشاور چیز یا اسموکنگ فار دیٹ میٹر, تو وہ بھی کیمیکل جب جائیں گے ان کے خون میں جائیں گے, خون سے وہ بیبی کی طرف جائیں گے, اور بیبی کا یا دماغ یا اس کا دل. اچھا, اگر بہت زیادہ ڈیمیج نہ بھی ہو نا, اس کے اندر ایسی سٹل چینجز ہم کہتے ہیں اس کو, سٹل یعنی اندرونی اس کا جو اندر جو کیمیکل جو سسٹم اندر بنتا ہے نا, جو باریک سرکٹ جو آپ سامنے خوردبین سے نظر آتے ہیں, وہ سرکٹس جو نا وہ ویک ہو جاتے ہیں. بالکل. اور ایسا بچہ بعد میں جب پیدائش کے بعد نا باقی اپنی عمر کے بچوں سے پیچھے رہے گا. اس کی بات چیت, اس کی ذہانت, اس کی پڑھائی میں اس کی پروگریس, باقی چیزوں میں پروگریس, وہ بچہ نہیں کر سکے گا کمپیٹ. اور پھر لوگ ہاتھ ملتے ہیں کہ کاش اس وقت کسی نے بتایا ہوتا یا ہم نے عمل کیا ہوتا. سو ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام, پروردگار عالم خود مطلب ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, لیکن بعض وہ انسان کی غلطیوں سے, اس کی کم علمی کی وجہ سے
وہ اپنے لیے اور اپنے بیبی کے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ ہمارے سامعین کے لیے ٹائم نکالا ہے. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ اب آلموسٹ اوور ہونے والا ہے. ان دی اینڈ ڈاکٹر صاحب کیسے سم اپ کرنا چاہیں گے, جو خواتین ہیں کس طریقے سے ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کیا ایڈوائس آپ دینا چاہیں گے؟ جی فیضان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ ایسی کیفیات میں اگر کوئی خاتون ہو تو سب سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, بہت جلدی ڈائگنوز کرنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس بچی کی یا اس ماں کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو چاہے وہ فیملی ممبر ہیں, خامند ہے, ساس اماں ہیں, اپنی اس کی امی ہیں, بہن بھائی جو بھی ہیں, جٹھانی درانیاں جو بھی مطلب ہے نا, ماشاء اللہ بہت سمجھدار بھی خواتین ہوتی ہیں نا, فوری طور پر آپ کوشش کریں کہ آپ اگر ایک حد سے زیادہ شدید ہے ان کی, یعنی نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی اپ سیٹ ہے نا, تو بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حوصلہ, تسلی. اچھا سننا, ہمارے معاشرے میں نا سننا, ہر بندہ بولنا چاہتا ہے لیکن سنتا کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دیکھو, پوری مخلوقات, ساری مخلوقات اور انسان سارے کے سارے مانگ رہے ہیں, سارے باتیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن ہم جو ہے نا ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں سن لینا اس کے دل میں کئی خوف ہوتے ہیں, خدشات ہوتے ہیں. پلیز آپ نصیحت پند لمبی چوڑی نہ کریں, آپ صرف سنیں. وہ کہتی نہیں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, اچھا اور کیا ہے؟ اچھا مجھے نا میرا دل بھی اداس ہے, ٹھیک ہے اور کیا ہے؟ ہمارے لوگ جو یہ پرابلم نہیں بتاتے نا اس لیے کہ جو ہی بتانے میں گھبراہٹ ہے, آگے سے کہتے ہیں تو یہ کیا گھبراہٹ ہی, تو یہ کیا ڈپریشن ہی. یہ پٹوار میں چونکہ ڈیل کرتا ہوں نا, کیا مسئلہ تو کیا پریشانی ہے ایویں. نو پلیز ڈونٹ ڈو دس, جسٹ لسن. یہ آدھی دوائی ہے. جیسے پریشر کوکر میں پریشر زیادہ ہوتا ہے نا, تب کیا کرتے ہیں آپ, اور پریشر نہیں ڈیولپ کرتے, آپ اس کو نا کھول دیتے ہیں ڈھکنا تاکہ اس میں سے نکل جائے. تو صرف لسننگ, پیار سے محبت سے سر پر ہاتھ رکھیں, ہاتھ پکڑ لیں, ٹھیک ہے نا, تھپکی دیں اور سنیں. خامند حضرات بھی, گھر والے بھی, ساس اماں بھی, بہترین طریقہ ہے. اور پھر آخر میں ایک دو تسلی کر, بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ پریشان ہو, کوئی بات نہیں, زیادہ پرابلم ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے. تو یہ جو نا حوصلہ تسلی. اور اگر کوئی بھی اور چیز ان کو افیکٹ کرتی ہے, ان کو پریکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں نا, ذرا بیبی کی کیئر کرنی ہے, راتوں کو جاگنا, اس میں پریکٹیکلی تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرنا کہ کبھی کبھی خامد کہ یار آج تو سو جا, تو آرام کر لیں, بیبی کو میں دیکھ لوں گا, یا باقی جو فیملی ممبرز ہیں گھر میں. اور بعض فیملیز میں یہ روایت بھی, اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, اگر پاسبل ہو, حالات اجازت دیں, تو ایسی خواتین کو بہتر ہے کہ ان کی والدہ, ان کی بہنوں سے ذرا زیادہ فرینڈ شپ ہوتی ہے بعض, ہے نا, اگر واقعی فرینڈ شپ ہے, زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ان میں سے کوئی ایک ساتھ اگر ان کے ہو, یا اگر حالات اجازت دیں, یہ خاتون کہ میں اپنی امی کے گھر جاؤں گی, ڈیلیوری میں نے وہاں پہ کرانی ہے, اس کی اجازت دے دینی چاہیے. وہاں پہ انا کا مسئلہ اس کو نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس کی سائیکولوجیکلی اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے. فرینکنیس ہوتی ہے, بے تکلفی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نا فیملی کا. تو ایسے موقع پر ایسی وہ تمام ہر طرح کی ارینجمنٹ کرنی چاہیے جو اس کے ذہن پر دباؤ نہ پڑے, ذہن پر زیادہ سٹریس نہ پڑے. اور اگر کوئی سٹریس چل رہی ہے تو اس کو بھی ان دنوں میں کم از کم آپ کوشش کریں کہ سیز فائر کر لیں, مطلب بالکل پیس, چل جس کو کہتے ہیں نا, کول ہو جائیں سارے نا, ہاں, تاکہ وہ اس پروسیس میں سے وہ خیریت سے گزر کے, اور آگے اللہ کرے وہ اپنی پھر ذمہ داریاں سنبھالیں گے. وہ خاتون اسٹرانگ ہوئیں گی, ان کے بیبی اسٹرانگ ہوئیں گے, تو آپ کے خاندان کو, آپ کو فائدہ ہوگا. دیٹس اٹ. بہت زبردست. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مسعود کھوکھر صاحب, آپ جو ہے وہ انچارج ہیں شعبہ ذہنی صحت انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. بہت بہت شکریہ سر فار کمنگ. اور ضرور جتنے بھی آپ لوگوں کے کویشچنس ہیں, جتنے ہمارے سننے والے ہیں, آپ لوگ ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ رکھیں. کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو, کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں SMS کریں, یا آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ وزٹ کریں جس کا URL ہے www.rifa.edu.pk. اور جو بھی آپ لوگوں کے کویشچنس ہوں گے ہمارے سیگمنٹس میں آنسر ہوتے رہیں گے.